अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कैसर रुंजा है और ये उर्दू एआई की मास्टर क्लास सीरीज की छठी या सिक्स्थ क्लास है। आप अब तक हमारी 5 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिपीट करते हैं कि हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं। हम एआई को समझ चुके हैं, उसकी मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं, राइटिंग में, एनालिसिस में, कंटेंट क्रिएशन में, वेब या जो ऐप डेवलपमेंट है उसके बुनियादी जो फंक्शंस हैं उनको समझ चुके हैं। अब हम इस छठी क्लास में राइटिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सबसे मुख्तसर वीडियो होगी, चूँकि राइटिंग पे मेरी 2 और वीडियोज़ जो हैं, पूरी वर्कशॉप्स जो हैं, डिटेल्ड वर्कशॉप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस मास्टर क्लास सीरीज़ से पहले, तो उनको मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ। अगर आप वो जाकर देखेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। इस वीडियो में हम थोड़ी-सी बुनियादी बातें समझते हैं कि हम किस तरह एआई को अपने बेहतर राइटिंग के लिए, अपनी बेहतर लिखाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर चलते हैं, मैं कुछ आपको डेमोज़ भी दिखाऊँगा और कुछ जो मेरी अपनी प्रैक्टिसेज़ हैं, जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, वो भी आपको समझाऊँगा। आपका सिर्फ़ ताउन ये दरकार होता है कि आप इस वीडियो पर अपना फ़ीडबैक देते हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने सीखने के अमल को पहुँचा सकें। मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ आप सबके ताउन को, मोहब्बत को, जो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने फ़ीडबैक के ज़रिए मुझ तक पहुँचाते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है जी, हम स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम समझते हैं कि एआई के ज़रिए लिखना और एआई से लिखवाना कैसे डिफरेंट है, इस पे समझने की कोशिश करते हैं। इस हमारी क्लास में हमारा गोल ये है कि हम बुनियादी तौर पर समझ पाएँ कि किस तरह एआई के ज़रिए बेहतर लिखा जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप कुछ न कुछ पहले ही लिखना जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता है, उसकी समझ है कि कैसे लिखा जाता है। क्योंकि सिर्फ़ अगर आप एआई से लिखवाएँगे और आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आपकी समझ नहीं होगी, तो फिर उसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए नहीं रहेगा। तो थोड़ी बहुत बेसिक जो है वो आपको लिखना आती है, आपको अपना मसला बताना या थोड़ा बहुत आपको अपनी कहानी या कोई ख़बर है उसको समझना, पढ़ना आता है कि उसमें क्या-क्या उनसर जो है वो शामिल होते हैं। सो हमारा गोल ये है कि हम लिखने के अमल को बेहतर करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि हमारी मैं वीडियोज़ की लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक पूरी वर्कशॉप है राइटिंग पे जो मैंने की है बहुत डिटेल में, वो आप देख सकते हैं, और एक वर्कशॉप की है बच्चों के लिए लिखने पर, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं, स्टोरीज़ वगैरह, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा-सा फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई से लिखवाना और एआई के ज़रिए लिखना। देखिए, एआई से लिखवाना हर कोई लिखवा सकता है। कोई प्रॉम्प्ट देगा कि मुझे एक स्टोरी लिख कर दो, एक बच्चे की, या एक जो है वो मोहब्बत पर नज़म लिख कर दो, या पाकिस्तान पर जो है वो एक एसे लिख कर दो, वो सब लिखवा सकते हैं। बट हमारा जो गोल है मास्टर क्लास के ज़रिए, जिसको हम समझना चाहते हैं, या हमारा जो मंशूर है, वो ये है कि हम किस तरह एआई से मदद लेकर अपने काम को बेहतर करें। आइडिया मेन जो है, मेजर है, वो हमारा ही हो, एआई हमें उसको बेहतर दिखने में, लगने में, महसूस करने में मदद करे। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उस पे बात करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ डेमोस दिखाऊंगा कि आप कैसे प्रैक्टिकली या अमली तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जो बुनियादी कुछ बातें हैं, वर्कशॉप में आपको, दूसरी वीडियो में आपको बहुत डिटेल में मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। अपने इरादों को वाज़ेह रखें। ये एक इंटेंशन आपको पता हो, जब आप लिखने आओ तो आपको पता हो कि आप बुनियादी तौर पर क्या लिखना चाहते हो। जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप गुडमुड होते रहेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आपको पता हो कि यार मैं एक मज़मून लिखना चाहता हूँ पानी के मसले पर, और मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं लोगों के माइंड में अवेयरनेस या आगाही क्रिएट करूँ। तो आपका जो इरादा है वो वाज़ेह है। लेकिन अगर आपका इरादा ही वाज़ेह नहीं होगा कि आप लोगों को बताना चाहते हैं, खुद समझना चाहते हैं, हुकूमत को बताना चाहते हैं, तो फिर आपको वो जो नताइज हैं वो उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह एक अच्छी तहरीर के या एक कहानी के होने चाहिए। तो आप अपने इरादे को वाज़ेह करके आएँ कि मेरा गोल ये है, या मेरा जो गोल ये है कि मुझे पानी के मसले पर एक मज़मून लिखना है, और मेरा फ़ोकस ये है कि मैं, या मेरी तरजीह ये है कि मैं इसमें लोगों के अंदर आगाही पैदा कर सकूँ, या
میں مسئلے کو ہائی لائٹ کروں اور حکومتی اداروں کو یا جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلواؤں. تو آپ کا انٹینشن یا ارادہ آپ کا واضح ہے تو آپ بہتر تحریر لکھ سکتے ہو. یا آپ کی کہانی اگر آپ نے لکھوانی ہے تو کہانی میں بھی اسی طرح ہوگا کہ آپ کا انٹینشن واضح ہو کہ آپ سبق آموز کہانی بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی جو ہے وہ تفتیش بنانا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ ایک تجسس بری کہانی بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو واضح کرنا ہوگا. اور اے آئی کو انیشیلی آپ جو ہے اس کو اپنا ایک نقطۂ آغاز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اس کو آپ بتائیں گے، پہلے اپنا ارادہ بتائیں کہ میرا یہ ارادہ ہے، تو تم مجھے کچھ برین اسٹارمنگ کے لیے آئیڈیاز دو. وہ پھر آپ کو برین اسٹارمنگ کے لیے آئیڈیاز دے گی، بلا بلا جو بتائے گی اس سے پھر آپ شروع کرو گے، پھر آپ اپنا فیڈ بیک دیتے جائیں. اور جو آپ کو بتائے، نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں بار بار ترمیم کرے. ایک ہی اگر آپ نے نا اس نے جواب دیا اور آپ نے اس سے ایگری کر لیا، پھر آپ بہت گھاٹے میں چلے جائیں گے. تو آپ نے گھاٹے میں نہیں جانا، آپ نے بار بار اس سے پوچھنا کہ یہ کیوں لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اگر میں اس بات کو ایسے کہوں یا اس پہ تو یہ بھی تنقید ہو سکتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار آپ کے لیے چیزوں کو مختلف نظریے سے ایکسپلین کرے گی، وہ سمجھائے گی آپ کو. اے آئی کا جو ایک سب سے بڑا فنکشن یہ ہے کہ وہ تھکتی نہیں ہے ریپیٹ کرتے ہوئے. تو آپ کو اگر کوئی فار ایگزامپل اس نے ہیڈنگ دے دی ہے، ٹائٹل دے دیا ہے، یا کوئی اوپننگ جو بنیادی جو ایک ہم جسے کہتے ہیں آغاز دیا ہے، وہ آپ کو پسند نہیں آیا، آپ اس کو چینج کریں، بولو اس کو دوسرے الفاظ میں لکھیں، اس کا پرسپیکٹیو تھوڑا چینج کریں، اس کو ذرا دوسرے نظریے سے لکھو، اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ذرا سخت کرو، ذرا دھیما کرو، ذرا انگیجنگ بناؤ. یہ سارے الفاظ ہیں، جب آپ اس کو بولیں گے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا، میں آپ کو ایک اور ٹرک دیتا ہوں جو میں خود یوز کرتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو کس طرح لکھوانا چاہیے، تو ایک جو بات کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک جو ہے وہ رومانٹک اسٹوری لکھنی ہے. صحیح ہے، آپ اے آئی کے پاس ہی جائیں، میں ابھی ٹول کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی بھی ٹول پہ جا سکتے ہیں. آپ اس کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ ایک جو ہے وہ رومانٹک اسٹوری لکھنی ہے. تو اس کے اندر جو 5 بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گی، وہ اپنے نالج میں دیکھے گی کہ دنیا بھر میں جتنی رومانٹک کہانیاں لکھی جاتی ہیں، اسٹوریز لکھی جاتی ہیں، ان کے اندر 5 کیا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو کیا ملا، اب آپ کو ایک خاکہ مل گیا کہ یار یہ چیزیں ہونی چاہیے. آئیڈیا آپ کا ہی ہوگا آپ کو، لیکن ایک اسٹرکچر مل گیا ہے کہ آپ کہاں سے کس پرسپیکٹیو سے اپنی کہانی کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر جب آپ لکھو اور اس پہ اپنے فیڈ بیک دیتے رہو، تو اس کو اس سے ریپیٹ کرواؤ، بار بار اس سے ریپیٹ کرواؤ کہ اچھا اس کو اگر ایسے کرو گے تو کیسے ہوگا. جیسے میں نے پہلے بات کی، اس کی یہ اے آئی کی طاقت ہے کہ وہ ریپیٹ کام کرنے سے تھکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کریں. پھر جب وہ آپ کو لگے کہ چیزیں بہتر ہیں، تو آپ اس کو پھر اپنا انداز بھی رہنمائی کریں کہ میں فار ایگزامپل ایک پاکستان میں رہنے والا بندہ ہوں، یا میں ایک مذہبی ہوں، یا میں مذہب کے پرسپیکٹیو سے سوچتا ہوں، یا میں کلچرل کے پرسپیکٹیو سے سوچتا ہوں، یا میں غربت کے پرسپیکٹیو سے سوچتا ہوں، یا میں ایک جو ہے بڑی سوسائٹی یا جوائنٹ فیملی کے پرسپیکٹیو سے سوچتا ہوں. تو اس کو جو آپ اپنا نظریہ دو گے، تاکہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہے کہ آپ ایک تحریر کو کس طرح لکھوانا چاہتے ہو، کس طرح سمجھانا چاہتے ہو. اس کو آپ جتنی رہنمائی کرو گے انداز میں، وہ اتنا اچھا اور بہتر آپ کو نتیجہ دے گی. تیسری بات یہ ہے کہ جب ایسی کہانیاں یا ایسی سٹوریز یا ایسے آپ مضامین لکھواتے ہیں جہاں پر نمبرز کی بات ہو، فیکٹس کی، تو اے آئی غلطیاں کرتی ہے. تو وہ دی گئی اس کی معلومات پہ فوراً سے یقین مت کرے. مثال کے طور پر وہ اگر آپ کو کہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان جو ہے وہ شاہد آفریدی ہے، تو آپ چھاپ دو کہ پاکستان نہیں، وہ نہیں کرے گی ایسی غلطیاں. بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ کچھ فیکچوئل غلطیاں جو آپ کو نظر آ سکتی ہیں. آپ کے جو نظریے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، صحیح غلط ہو سکتے ہیں، بٹ اگر فیکٹس آپ غلط کرو گے تو آپ کی تحریر کا جو مزہ ہے وہ بھروسہ لوگوں کا اٹھ جائے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بھلے بہت اس کو ہیومنائز کرو، انسانوں کی طرح بناؤ، لیکن اگر آپ اس کو فیکٹیوز کے اندر غلط ہوں گے تو پھر لوگ پڑھنے سے اجتناب کریں گے. اور پھر جب آپ کو ایک دفعہ لکھ کر دے تو اس کو بار بار اس سے سوالات کریں. میں بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آپ کو ایک چیز وہ لکھ کر دے تو اس کو بولو ایسا کیوں لکھا، اس بات پر اگر ہم ایسے کریں تو کیسا رہے گا، تاکہ وہ جتنا آپ سوالات کریں گے وہ اتنی زیادہ ہوشیار ہوگی اور اتنا زیادہ آپ کو بہتر نتائج دے گی. اور صرف مواد نہیں مانگیں. یہ ایک میں جو چیز میں نے یہاں پر لکھی بھی ہے کہ آپ صرف اس سے مواد نہیں مانگے کہ اس پہ مجھے اس موضوع پر لکھ کر دو. مثال کے طور پر آپ اسے ایک عنوان دو کہ پاکستان کی چیمپئن ٹرافی پر
جو ہے وہ مضمون لکھو کہ اس کی پرفارمنس اتنی خراب کیوں رہی، وہ لکھ کر دے دے گی کہ یہ ہوا بلا ہوا۔ دوسرا یہ کہ آپ خود لکھو کہ پاکستان کی چیمپئن ٹرافی میں پرفارمنس اس لیے اچھی نہیں رہی کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سلیکشن صحیح نہیں ہوئی تھی، ٹیم تیار نہیں تھی، پرانے پلیئرز نہیں کام کر رہے، پھر یہ آپ اس کو دو، بولو اس پہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو جب آپ اس سے رائے مانگو گے تو وہ ذرا زیادہ کھل اٹھے گی، اور وہ اپنے دوسرے جو اس کے انپوٹس ہیں، ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، وہ لے کر آئے گی، اور آپ کے لیے وہ انفارمیشن کو یا آپ کے دیے گئے مضمون کو زیادہ امپاورنگ بنائے گی۔ اور جتنا آپ اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ لطف اٹھائیں گے نا، مطلب انگیج کریں گے، بار بار پوچھیں گے اچھا یہ کیوں کہہ رہی ہو، یہ کیوں نہیں، اتنا وہ زیادہ آپ کو بہت بہتر رسپونس یا جواب بنا کر دے گی۔ اچھا، جو کچھ بنیادی احتیاطیں ہیں جن کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ مبہم سوالات مت کریں، مطلب ایسے ہی آپ سوالات کریں جن کا کوئی تک ہی نہیں ہے نا، تو اس طرح کے سوالات کر کے اس کو کنفیوز مت کریں، اور کبھی بھی پہلے جواب پر انحصار مت کریں، اور جو کریٹیوٹی ہے، تخلیقیت جسے ہم اردو میں بولتے ہیں، اس کا سارا ذمہ اس پر مت ڈالیں، وہ آپ کی ہمیشہ ہونی چاہیے۔ انسان سے اس کا مقابلہ، انسان سے کسی چیز کا مقابلہ تخلیقیت میں یا کریٹیوٹی میں نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ ایسا آئیڈیا جو دنیا میں ہے ہی نہیں تو وہ اے آئی کے پاس نہیں ہوگا نا، تو وہ ہمیشہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اور جو احتیاط کرنی ہے وہ یہی کہ اگر فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، تو ان کو آپ نے جو ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ انداز کی میں نے بات کر لی، لہجہ اور حدود طے کرنا ہے، میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ اسے بتائیں گے کہ آپ مسلم ہیں، یا آپ پاکستان میں رہتے ہیں، یا آپ کسی پرٹیکولر فیلڈ سے ہیں، تاکہ اس کو لہجہ پتہ ہو، اس کو حدود بتاؤ کہ کس پرسپیکٹیو سے یہ بات کرنی ہے، اور غیر ضروری ترمیم بھی مت کریں کہ یہ بولو نہیں نہیں نہیں، اس طرح بھی نہیں۔ اور وہ جذباتیت اس کے اندر تب آئے گی جب آپ اس کی رہنمائی کریں گی، کہ اسے بتائیں کہ یار مجھے اس پرسپیکٹیو سے چاہیے، مجھے ایز اے رائٹر اس پہ سوچنا ہے، مجھے ایز اے جرنلسٹ سوچنا ہے، یا مجھے ایز اے محب وطن اس پر بات کرنی ہے، یا مجھے اس پر ایز اے کرکٹ کا ایک جذباتی کھلاڑی ہو کر اس پہ بات کرنی ہے، یا مجھے ایک جو ہے وہ نظام سے تنگ شخص کے طور پر اس سے بات کرنی ہے، تو وہ آپ کے لیے اس حساب سے لکھے گا۔ اس کو کبھی بھی 100% اس کو اختیار مت دیں، کھیلیں اس کے ساتھ، فریڈم دیں، اس سے لکھوائیں، لیکن اس کو بولو اچھا اس کو ایسے کرو، ایسے کرو، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کو بہتر سے بہتر چیزیں ملیں گی، آپ کو نتائج بہت اچھے ملیں گے۔ یہ والی جو بھی باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ آپ چاہے کہانی لکھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ صحافی ہیں اس میں اپنا مضمون لکھنا چاہتے ہیں، چاہے ٹیچر ہیں یا بلاگر ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اچھا، اب ہم کچھ مثالوں کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا اس سے کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی پریزنٹیشن بند کی، اور میں نے ابھی گروک کھولا ہوا ہے۔ آپ کچھ بھی کوئی بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں، گروک اگر آپ کے پاس ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک ہے، کسی میں بھی جائیں گے، بنیادی جو چیزیں ہیں میں نے جو بتائی ہیں وہ سیم ٹو سیم رہیں گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو انالیسز والے پرسپیکٹیو میں لے کے جانا چاہتا ہوں، کہ آپ کے پاس کچھ مواد آلریڈی ہے، اس پہ آپ اپنا تجزیہ لکھنا چاہتے ہو۔ ابھی حال ہی میں بلکہ کل ہی پاکستان میں جو ہے وہ ایک جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اس نے پاکستان کو دوسرے نمبر پر قرار دیا ہے۔ تو وہ رپورٹ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کو کھولتے ہیں، اور ہم اس کو گروک کو بولتے ہیں کہ ہمیں اس رپورٹ میں سے پاکستان پر جو اپڈیٹ ہے وہ ہمیں بتا کے دو۔ What this report says about Pakistan. Just focus on Pakistan. صحیح، اب میں نے اس کو بولا ہے کہ پاکستان، اردو میں بھی لکھ سکتا ہوں کہ اس رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ، اچھا اس کو میں نے رپورٹ دی ہے، اچھا اس نے رپورٹ کو پہچانا نہیں ہے، تو میں رپورٹ کا نام بھی کر دیتا ہوں۔ I have attached a report of global ٹیررزم انڈیکس۔ اوکے، سو یہ جو ہے وہ سائز وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑی ہے، بٹ اس نے جو ہے وہ اس نے رپورٹ کو جو ہے وہ شامل کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس نے سارا مجھے رپورٹ سے یہ کنٹینٹ لا کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے 7 مارچ سے، اس میں
کیا کیا جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور مے بی یہ بڑی رپورٹ ہے، میں ایک چھوٹی رپورٹ ڈھونڈتا ہوں. سرچ کرتے ہیں گلوبل ٹیررزم انڈیکس رپورٹ. یہاں سے ہم رپورٹ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. یہ پوری رپورٹ ہے، ہم یہ بریفنگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. وہ بڑی ہے، شاید اس کو پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، سو ہم یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. یہ ہم نے رپورٹ ڈاؤن لوڈ کر لی، اور یہاں پر ہم آئے اور ہم نے ڈاؤن لوڈ سے یہ والی فائل اٹیچ کر دی. اب یہ والی رپورٹ وہ ٹھیک ہے. صحیح. اب اس نے جو ہے، اب چونکہ یہ فیکٹس جو ہیں وہ غلط نہیں ہوں گے، چونکہ میں نے اس کو رپورٹ کا حوالہ دیا ہوا ہے. سو اب میں اس کو پرسپیکٹیو دیتا ہوں کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. اردو میں بولتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور مجھے پاکستان میں دہشت گردی پر مضمون لکھنا ہے. اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سے ٹاپکس پر مضمون لکھا جا سکتا ہے جہاں فوکس نوجوان ہوں. ٹھیک ہے. اب میں اس کو بتا رہا ہوں کہ مجھے فوکس میں نے اس کو دیا ہوا ہے کہ مجھے نوجوانوں کے اوپر فوکس کرنا ہے دہشت گردی یا جو ٹیررزم، گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ کے حوالے سے. اب مجھے وہ، اب دیکھیں، اب وہ بتا رہی ہے کہ رپورٹ میں صرف وہی پرسپیکٹیو لے کے آ رہی ہے جو میں نے اس کو بولا ہوا ہے کہ نوجوانوں کے. اس نے مثال کا ایک جملہ بھی دیا ہوا ہے کہ نوجوان جو پاکستان مسلم بلا بلا بلا. اب دیکھیں، اب وہ سارے جو بھی ٹی ٹی پی سے لے کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. وہ اس نے سب مجھے اس کو ہائی لائٹ کر کے دیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر آپ جرنلسٹ ہیں، وکیل ہیں، سول سوسائٹی کے بندے ہیں، تو آپ کو لکھنا ہوگا، تو آپ کو اب یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس سے کس طرح لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب وہ پوری رپورٹس میں نمبر بھی دیے ہیں، اعداد و شمار بھی دیے. اب چونکہ یہ فیکٹس صحیح ہوں گے بیکاز میں نے اس کو رپورٹ ایک اتھینٹک یا ایک جو اصلی ادارے کی جو رپورٹ ہے وہ میں نے اس کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں وہ مزید ٹاپکس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم اس میں سے فردر ہم رپورٹ لکھ سکتے ہیں. مجھے یہ والا اچھا لگ رہا ہے، دہشت گردی کے سائے میں تعلیم، پاکستانی نوجوانوں کا چیلنج. تو ہم یہ والا ٹاپک اٹھاتے ہیں کہ 5 نمبر ٹاپک اچھا لگ رہا ہے، اس پر کیا آؤٹ لائن ہو سکتی ہے اگر ہم ایک اخباری مضمون لکھیں. صحیح. میں اس کو بتایا کہ مجھے ایک اخبار میں مضمون لکھنا ہے، اور اس کے لیے مجھے جو ہے وہ ایک آؤٹ لائن بنا کر دو. 700 سے 500 ورڈز کا وہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب صرف رپورٹ وہی ہوگی گلوبل ٹیررزم انڈیکس، لیکن اس کے اندر بھی جو ٹاپکس ہیں ان میں سے بھی ایک میں نے چوز کیا ہے کہ دہشت گردی کے سائے میں تعلیم، نوجوانوں کا چیلنج. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ کے تجزیے بھی دے رہی ہے، بلوچستان میں کیا ہوا، خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، اور اس سے نوجوانوں کے چونکہ ذہنی صحت پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے چیلنجز کیا ہیں، معاشرے میں نوجوانوں کا کردار کیا ہے. اب یہ ساری برین اسٹورمنگ کر کے مجھے ایک آؤٹ لائن دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ پوائنٹ سے میں اختلاف کروں، ہو سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ اس کا انٹرو جو ہے وہ اپنا شامل کروں تاکہ میں اس کو پرسنلائزڈ کر سکوں. اب میں آپ کو ایک اسکیم ایگزامپل دیتا ہوں. اوکے. میں اس کو کہتا ہوں کہ میرا ایک دوست محمد علی 2013 میں کوئٹہ میں دہشت گردی کا شکار ہوا تھا، اور وہ اپنی
جوانی میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، میں کبھی اس غم کو بلا نہیں سکتا، کیوں ہمارے ملک میں نوجوان اس شدت پسندی یا زندگی کے اس تلخ حقائق سے گزر رہے ہیں، اور یہ کب تک ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو لکھ کے دے دیا، اب آپ دیکھتے ہیں یہ کیا بتاتا ہے. صحیح، اب آپ دیکھ رہے ہیں اس نے دوسری چیزوں کو شامل کرنا شروع کر دیا ہے. اب بنیاد اس کی میری ہے، آئیڈیا میرا ہے، میں نے چوز کیا ہے. اب وہ صرف اس ریفرنس کا، رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں، میں اس کو فلٹر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہاں تک جائے گا. صحیح، اب ایک مجھے وہ مل گیا ہے کہ اچھا، اب اگر مجھے اس میں کچھ چینج کرنا ہے تو میں چینج کر سکتا ہوں، سوالات کر سکتا ہوں کہ نہیں یہ مت شامل کرو، یہ تھوڑا سیف نہیں ہے، ان سیف ہے، جو بھی میرے ہو. اب میں اسے کہوں گا کہ مجھے اس خاکے کو ایک مضمون کی صورت میں دو جو ذاتی طور پر میرے احساسات کو بیان کر رہا ہے. ہیڈنگز مت دینا، اور آخر میں ایک امید افزا نوٹ پر ختم کرنا. ٹھیک ہے، اب چونکہ میرے پاس ایک آؤٹ لائن آ گئی تھی جس میں میرا ان پٹ شامل ہے. اب دیکھیں آپ کیسا لکھ رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں، اوپر والا حصہ میرا پرسنلائزڈ آیا ہوا ہے، اور نیچے وہ مسئلے کو اصل میں بیان کر رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اور اس پہ ہم کس طرح اس پہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب تک یہ لکھے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اے آئی کا لکھا ہوا جو ہے وہ اے آئی ڈیٹیکٹ کر دیتی ہے. اے آئی کا لکھا ہوا کرے گی، اے آئی سے لکھوایا گیا جو ہے وہ نہیں ڈیٹیکٹ کرتی، وہ چونکہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اب میں اس میں جو بھی لکھا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور رپورٹ جو ہے اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے پچھلے دنوں ایک کمپنی ہے، اس نے کہا کہ آپ ہم سے یہ $200-250 لے لیں اور آپ ہماری پروڈکٹ کو پروموٹ کریں، جس میں ہم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہیومنائز کیسے کیا جائے. میرا اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں کیوں کسی کو وہ چیز پروموٹ کروں کہ اس کو ہیومن، کیونکہ اے آئی خود اس طرح لکھتا ہے اگر آپ کو لکھنا آتا ہو تو. تو اب آپ دیکھیں یہ جو سارا کا سارا مضمون آ گیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایسی چیز ہے جو میں نہیں چاہتا تھا. میری اس میں پرسنلائز چیزیں شامل ہیں. ابھی آف کورس اس کو میں بہت زیادہ سوال کروں گا، اس کو توڑ موڑ کروں گا تو اس میں جوابات آ جائیں گے. بٹ یہ ایک میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ کس طرح آپ ایک رپورٹ اٹھا کے اس کو سمجھ کر اس میں اپنے پرسپیکٹیو کو شامل کر سکتے ہیں. یہ نمبر 1 تھا. اور نمبر 2 میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب ایک اور جو ہے وہ فیس بک پہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بکس پر ریویوز لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساری کتابیں خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھتے ہوں گے کچھ نہیں پڑھتے ہوں گے. مثال کے طور پر میں ایک پہلے سرچ کرتا ہوں کہ give me list of top 5 motivational books of year 2024. کہ 2024 کی جو ہے وہ ٹاپ جو 5 موٹیویشنل بکس تھیں وہ کون سی تھیں. یہ ایسی سائنس ہے نا، یہ اگر آپ سیکھ جائیں تو آپ اپنی سوشل میڈیا کو انکریز کر سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ بلاگ چلا رہے ہیں یا ویسے ہی آپ اخبارات میں مضمون لکھتے ہیں، تو آپ اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے اس نے بتایا کہ کون کون سی جو ہے وہ بکس جو ہیں وہ سب سے زیادہ فیمس رہی ہیں 2024 میں.
اب مجھے جو ہے فار ایگزامپل یہ والی جو بک ہے یہ پسند ہے، اور یہ بلکہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے، ایٹامک ہیبٹ. اوکے، اب میں یہ بک میں لے کے آیا ہوں، اس سے میں کہتا ہوں اوکے وٹ آر، میں اردو میں ہی پوچھتا ہوں، میں کیا 8 اہم باتیں ہیں جو سب کو پتہ ہونی چاہیے. صحیح ہے. اب یہ کیا کرے گا کہ جو ایٹامک ہیبٹس کی بک ہے اس میں وہ 8 ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس پوری بک میں، اس کی وہ تفصیل لے کر آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی تبدیلیوں کا بڑا اثر، عادت کے 4 قوانین، نظام اہم ہے اہداف نہیں، فوکس آن سسٹم، شناخت پر مبنی عادات، وقت کے ساتھ تسلسل، ماحول کی طاقت، ناکامی سے سیکھنا، وقت لگائیں، صبر رکھیں. اب اس نے مجھے 4، یہ میں نے تو کتاب پڑھی ہوئی ہے، اب میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں. اچھی بات یہ کہ آپ کتاب پڑھیں، لیکن اب میں لکھنے کی ٹرکس بتا رہا ہوں. اب آپ کو جو ہے وہ اس کو اپنے لیے چھاپنا ہے، لکھنا ہے، مطلب کہیں پبلش کرنا ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے میں اس کو اپنے سوشل میڈیا پر پبلش کرنا چاہتا ہوں. شروعات میں کتاب کا تعارف لکھو، پھر اس میں سے یہ 8 باتیں لوگوں کو بتاؤ، اور آخر میں یہ آخر میں پیراگراف لکھو کہ کیسے نوجوان اپنے آپ کو ان 8 چیزوں میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ میں نے اس کو بک میں، یہ فیکٹ ہیں بک کے اندر، یہ چیزیں ہیں. اب جو ہے اب میرے لیے وہ سوشل میڈیا کی پوسٹ بنا کے دے رہا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چھوٹی عادات آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتی ہیں؟ ایٹامک ایک ایسی کتاب ہے جو سائنس اور کہانیوں کے ذریعے بتاتی ہے کہ بڑی تبدیلیاں بڑے قدموں سے نہیں بلکہ چھوٹے مسلسل. اس کتاب کی 8 اہم باتیں جو ہر کسی کو جاننی چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی بڑے نتائج بلا بلا. اب یہ سوشل میڈیا کے حساب سے لکھ رہا ہے. اب میں کیا کروں گا کہ میں جاؤں گا فار ایگزامپل یہاں پہ اور بولوں گا ایٹامک ہیبٹ بک کور. اب میں نے کیا کیا، میں اپنے یہ ایٹامک ہیبٹ کی یہ بک کور کی یہ میں نے تصویر لے لی. اس کو میں ڈاؤن لوڈ کروں گا اور یہ میں یہاں سے کاپی کروں گا اور اپنے سوشل میڈیا پہ لگا دوں گا. جسٹ کہ آپ کس طرح اپنی سوشل میڈیا پہ انگیجمنٹ بڑھا سکتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہو گئی. اب فار ایگزامپل اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ بک کی میں نے آپ کو بتائی ہے، رپورٹ کی بتائی ہے. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک کوٹ پسند ہے. مجھے اردو میں لکھتے ہیں، مجھے ایک قول بہت زیادہ پسند ہے کہ زبان، یہ میری دادی بولتی تھی کہ زبان چڑھائے سولی پر، زبان چڑھائے سیڑھی پر. زبان چڑھائے سولی پر اور زبان ہی چڑھا ہے سولی پر. مطلب آپ کی جو لینگویج ہے، جو بولنا ہے، آپ کی زبان ہے، وہی آپ کو سولی پہ بھی چڑھا سکتا ہے اور سیڑھی پہ بھی چڑھا سکتا ہے، اوپر بھی لے جا سکتا ہے اور اوپر بھی لے جا سکتا ہے. زبان چڑھائے سولی پر اور زبان چڑھائے سیڑھی پر. کیا آپ سمجھ سکتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میری دادی کی گئی بات ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو اپنا ایک پرسنل شیئر کیا ہے. اس کو اب پوچھ رہا ہوں جو کول بتایا زبان چڑھا ایک واقعی گہرا اور معنی خیز مقولہ ہے جو آپ کی دادی نے کہا. اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں اس اردو زبان، اس کے استعمال کے تناظر میں دیکھنا. اس کا کول کا مطلب ہے کہ انسان کی زبان اس کی نجات یا تباہی کا سبب بنتی ہے. یعنی آپ جو بولتے ہیں وہ آپ کو عزت، کامیابی یا ترقی کی سیڑھی پر چڑھا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے روک دیا.
اب دیکھیں، اب یہ بات میں نے اس کو بتائی تھی، اس نے مجھے اس پہ خیال دیا ہے. میں کہوں گا یس جی، میں اس کو ایک مضمون کے طور پر لکھنا چاہتا ہوں. شروع میں میرے ذاتی انداز میں لکھو کہ دادی ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، اس کے بعد لوگوں کو رہنمائی کرو کہ اچھا بولنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اب میں نے اس کو کھول دیا. آپ سوچیں کہ اتنے کوٹیشنز پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، اگر آپ ہر دن جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آف کورس آپ کو ٹائم ملتا ہوگا، آپ لکھتے رہیں، اور یہ آپ کے اپنے علاقے میں اتنی جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں ہوں گی جو آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، ان کو اگر آپ اس طرح لکھتے رہیں، اور لکھنے سے آپ کی شخصیت پتہ چلتی ہے. مطلب آپ، یہ ایسی ایک چیز ہے کہ آپ جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر لوگوں کو آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں. اب آپ دیکھیں، میں نے اوپر اپنی دادی کی کہانی لکھی، جو چیز کو انٹرسٹنگ بناتا ہے، تحریر کو انٹرسٹنگ بناتا ہے. اس کے بعد میں نے اس کو اختیار دیا کہ وہ، اب مجھے اگر یہ نئی طریقے سمجھ آئے تو میں اسے سوال کر سکتا ہوں، رد کر سکتا ہوں، اور آخر میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں. سو یہ ہماری جو ہے وہ اردو اے آئی کی ماسٹر کلاس سیریز کی 6ٹھی کلاس ہے. میں نے ابھی ٹائم دیکھا کہ بہت زیادہ ہو گیا، تو میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے ہیں، ان پہ آپ سوچئے گا. رائٹنگ کے لیے 2 کلاسز اور جو ہوئی ہیں ان کے میں لنکس یہاں پر ڈال رہا ہوں، بٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لکھے ہوئے کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں. میرا نام کیسر رونجا ہے، اور میں اردو اے آئی کی طرف سے آسان الفاظ میں عام لوگوں کو مصنوعی ذہانت، جنریٹو اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکسپلین کرتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا.